जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज फिर एक मजहबी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का एक वाक़या फिर पाकिस्तान में हुआ। फिर पाकिस्तान में मड़ बलोचा ज़िला ननकाना साहब जब जुमा की नमाज पढ़ी है हमारे अहमदी भाइयों ने, तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इस सारे वाक़े की नंबर एक तो हम मज़म्मत करते हैं, दूसरा हम मुबारक साहब से रब्ता करते हैं और उनसे इस सारे मसले के ऊपर बातचीत करते हैं। उन्होंने भी ये खबर सुनी, ये इत्तला सुनी, फिर उसके बाद हमारा ये रद्द-ए-अमल है कि हम एक तो उसकी मज़म्मत करते हैं अपने चैनल की तरफ से, और दूसरा उनसे मजीद बातचीत करते हैं। पिछले दिनों में और भी अटैक्स हुए हैं, जैसे पेशावर में मुख्तलिफ अहमदियों के ऊपर, और उनको शहीद किया गया, उसके बारे में कोई बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नईम साहब, हाँ जी, मुबारक भाई, कैसे हैं आप? मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक दर्दनाक वाकया सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले वाकया पेश आया है कि जुमे की नमाज के फौरन बाद अहमदिया मस्जिद में वो फायरिंग कर दी गई, जिससे कुछ शहीद भी हुए। तो वो वाकया आपकी भी नजर में से गुजरा है अभी या नहीं? जी, मुझे अभी मिर्जा नईम साहब पैगाम आए हैं कि आज दोपहर नमाज जुमा के बाद हमारे अहमदी दोस्त, हमारे अहमदी भाई मस्जिद से बाहर आ रहे थे, तो वहां पर गली में मौजूद एक लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें डॉक्टर तारक साहब के सर में गोली लगी है और वो इस वक्त शदीद जख्मी है। और उनका बेटा जो डॉक्टर बनने वाला था वो भी बेचारा शहीद हो गया है, और उसके अलावा 3 दूसरे अहमदी जख्मी हो गए हैं। और हमें इतनी तकलीफ हो रही है कि हम अल्लाह ताला को मानने वाले, हम कलमा तैयबा पढ़ने वाले, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, हम अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, और जब हमारे अहबाब मस्जिद से बाहर आते हैं तो अक्सर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जाती है निहत्ते अहमदियों पर। ये मजहबी दहशत गर्दी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इसके पीछे जिसका भी हाथ है, उन जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि कलमा गो को, कुरान करीम पढ़ने वालों को, नमाजें पढ़ने वालों को ये बिला वजह बगैर किसी मकसद के शहीद कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अकल सूझबूझ दे। हमारे सरबराह तो कह रहे हैं हम रियासत मदीना बना रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही रियासत मदीना में तो जिस तरह का इंसाफ लोगों को दिया गया था, यहाँ पर तो हमारे बेगुनाह अहमदियों को शहीद करते हुए कोई इनकी दाद रसी नहीं होती, कोई इनका जिक्र नहीं करते कि आज फलां जगह पर ये जुल्म हुआ है। नहीं, अभी पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 माह के अंदर तकरीबन 3-4 वाकया तो उधर पेशावर में हुए हैं इस तरह के, और एक वाकया ये हो गया मजहबी दहशतगर्दी का। इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई मजम्मत की जाती है ऐसे वाकयात की, या कोई इस चीज का यकीन दहानी कराई जाती है कि हम जो मुजरम है उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाएंगे या उन्हें फिलफौर गिरफ्तार करेंगे? कोई किसी किस्म की दाद रसी नहीं होती, कोई किस्म की पुष्पनाई नहीं होती। अहमदियों को ये गाजर मूली की तरह ज़िबा करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जन्नत मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा इसी एक बंदे को शहीद कत्ल करने से इंसानियत कत्ल हो जाती है। ये पता नहीं कौन से लोग हैं। पेशावर में हमारे कितने शोहदा 1 महीने के अंदर इन्होंने काटी हैं, उनमें वो मेडिकल स्टोर वाले, उनके भाई जनरल स्टोर वाले, और इसके अलावा प्रोफेसर साहब जो इल्म दे रहे थे बच्चों को, उनको बेगुनाह शहीद कर दिया गया। और ये हमारे सेठी बरादरान की जो दुकान है किस्सा खानी बाजार में, ये 3 भाई इतने नेक थे, मैं इनके पास अक्सर जाया करता था, बहुत ही शरीफ थे। सईद साहब, रऊफ साहब, यूनुस साहब बड़े प्यार से मिलते थे, बड़े मुखलस अहमदी थे, बड़े लोगों की खिदमत करते थे, और जमाती चंदा में बहुत बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते थे। उनकी दुकान पर महफूजुर रहमान साहब के बेटे को मारने आए थे, लेकिन उनका सेलमैन जो ड्यूटी पर पहले ही आ गया था उसको शहीद करके चले गए हैं। समझ नहीं आ रही कि इन लोगों के पीछे कौन इनको अकल दे रहा है कि इनको शहीद करो तो जन्नत मिलेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ये लोग किस तरह चल रहे हैं। हालांकि कुरान करीम में तो यही आता है कि जिसने किसी एक इंसान का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत का कत्ल किया,
اور یہ دن دیہڑے کبھی ایک احمدی کا قتل، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، اور یہ بات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ہر نئے دن ایک نیا قتل ہو جاتا ہے. تو جو پشاور میں جو قتل ہوئے ہیں اب تک، جو بیچارے احمدی شہید ہوئے ہیں، ان کے کوئی گرفتار بھی ہوا ہے یا ابھی تک وہ نامعلوم ہی ہیں وہ قاتل؟ جو ابھی تک نامعلوم قاتل ہے، اور ان کا کوئی بھی پکڑنے والا ان کے پیچھے نہیں ہے. یہ صرف مطلب یہ دہشت گردی کو تقویت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہمارے احمدی جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں، جو اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں، اور درود شریف پڑھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، ان کو یہ لوگ کیسے ان کا دل مانتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اچھا، یہ تو احمدیوں کو قتل کرتے ہیں. احمدی تو اللہ تعالیٰ کو کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اسلام میں یا قرآن کریم میں جو حکم آتا ہے، وہ تو کسی غیر مذہب کے کوئی انسان ہو تو اس کو بھی آپ نہیں قتل کر سکتے، جو کلمہ نہیں بھی پڑھتا، کوئی چاہے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، بغیر کسی وجہ کے اس کو بھی نہیں قتل کر سکتے. حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی بغیر کسی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتے. اگر آپ ذبح کر کے اسے کھانا چاہتے ہیں، جو کھانے والے ہیں جانور، تو انہیں آپ ان کا شکار وغیرہ کر سکتے ہیں قرآن کریم کی روح سے یا اسلام کی روح سے. تو یہ جو لوگ درندگی کرتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں؟ کیا انہیں ایسا کرنے سے روک تھام نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے یا ان کے علماء کو اس قسم کی تقاریر نہیں کرنی چاہیے کہ انہیں شعور دیں کہ اسلام میں یہ قتل و غارت جو بالکل جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے اس بندے کے کسی بندے کا بھی قتل و غارت جائز نہیں، کسی انسان کا بھی نا. تو آپ اس کے بارے میں بالکل نہیں جائز، بالکل نہیں جائز. کسی جانور کو بھی نہیں مارنا چاہیے بلا وجہ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، اللہ جانتا ہے قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ انہوں نے ایک کلمہ گو کو، ایک نماز پڑھنے والے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر جو انہوں نے آج کل مذہبی دہشت گردی روا رکھی ہوئی ہے، یہ کیسے قیامت والے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا. اچھا، ہمارے سے ایک اجازت ہو، ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی کوٹ کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. بالکل بالکل. یہ تو ان لوگوں کو اگر آپ کے حوالے سے کوئی ہدایت آ جائے تو اس میں اور کیا ہمیں چاہیے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حالت جنگ میں، جبکہ وہ جنگ کے دوران ایک صحابی نے ایک نامی گرامی کسی کافر کو وہ زیر کر لیا. جب اسے قتل کرنے لگا تلوار کے ذریعے سے، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. ابھی اس نے محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس صحابی نے اس کی جو گردن اتار دی وہ تلوار کا وار کر کے نا. اور جب وہ جنگ ختم ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنا وہ مار کا جو وہ انہوں نے سمجھا تھا کہ میں نے تلوار کے خوف سے اس نے وہ کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی واقعہ سایا. کہنے لگے یا رسول اللہ، آج تو عجیب واقعہ پیش آیا جنگ میں. تو حضور نے فرمایا کیا واقعہ کیا پیش آیا؟ وہ کہنے لگے کہ حضور، میں نے تو وہ نامی گرامی وہ دشمن تھا نا جو اسلام کا، میں نے اسے زیر کر لیا. کہنے لگے پھر؟ کہنے لگے جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اسے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا تھا کہ میں نے اس کا سر قلم کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور بڑے جلال کے ساتھ فرمانے لگے اللہ شکک تک کلباؤ، اللہ شکک تک کلباؤ، اللہ شکک تک کلباؤ، کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے اپنے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا تیری تلوار کے خوف سے؟ پھر وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس چیز کا غصہ کیا اور وہ جوش میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور فرما رہے تھے تیرا کیا بنے گا اس دن جب قیامت کے دن اس کا کلمہ تیرے سامنے شہادت بن کے کھڑا ہوگا کہ اس نے وہ کلمہ دل سے پڑھا تھا یا تیری تلوار کے خوف سے. اور پھر وہ صحابی جی اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحیح بات. بڑے جلال میں انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن تیرا کیا حال ہوگا جب اس کے سامنے کلمہ آ جائے گا. صحیح بات، کلمہ شہادت بن کے کھڑا ہوگا. تو آج بدبختی سے جو احمدی ہیں وہ پاکستان میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں
وہ کہتے ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. یہی صورتحال ہے نا ساری. آپ تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں اس میں تھوڑی سی. دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا پکا ایمان ہے. ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو ہدایت پتہ نہیں کب آئے گی کہ یہ لوگوں کے دل ہمارے لیے کب صاف ہوں گے. اتنا ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں باقاعدہ اذان ہوتی ہے. ادھر لندن میں ہماری مسجد میں باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں. وہی تعلیم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اسی پر ہی ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہدایت کب آنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہوش کے ناخن دے. دیکھیں مسلمانوں کی عبادت کا تو عبادت, آپ کسی غیر مسلم کی عبادت کا کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر سکتے اس طرح کے, نہیں کہ آپ کے ہاں اگر تو حالت جنگ میں تو اور صورتحال ہوتی ہے کہ نہیں. اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے پھر تو اور چیز ہے. اگر پر امن طریقے سے کوئی بھی اپنی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یا کوئی اور ہندو ہے, سکھ ہے, وہ اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کرتا ہے, تو کسی مسلمان کا میرا یہ حق نہیں ہے کہ وہ تلوار جائے اٹھائے تو جا کے ان کے قتل کرنا شروع کر دے. اور بالکل جائز نہیں, بالکل جائز نہیں. مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے. اور ویسے بھی جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس میں قائد اعظم نے یہی فرمایا تھا کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں کہ نہیں, اپنے اپنے مذہب کے مطابق, عقیدے کے مطابق. تو اس وقت پاکستان جو بنایا گیا تھا اس میں سب شامل تھے, سکھ شامل تھے, ہندو شامل تھے, عیسائی شامل تھے. احمدیوں نے تو بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اس زمانے میں. سر ظفر اللہ خان صاحب نے تو پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی. چلے ٹھیک ہے مبارک صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ایک دفعہ پھر ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم بہت شدت سے مذمت کرتے ہیں. یہ مڑ بلوچا میں ہمارے احمدی بھائی کو شہید کیا, اس کے والد کو زخمی کیا. اللہ تعالیٰ اس کے ابو کو جلد از جلد صحت کاملہ دے اور اس کی امی کو صبر و جمیل دے جن کا بیٹا شہید ہو گیا. آمین. اور وہ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو شہید ہو گئے ہیں, ایک شدید زخمی ہے, دوسرے بھی 2 زخمی ہیں. اس قسم کی نوعیت ہے ادھر جو صورتحال ہے احمدیوں کی, جو نا اندھا دھند جہاں پہ فائرنگ کی گئی ہے. یہی واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی وہ جو 28 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں پاکستان میں لاہور میں گڑی شو میں, اس کے بعد وہ مالٹن مسجد میں وہ بھی اٹیک ہوا تھا. اس کا بھی تھوڑا بہت آپ کو یاد ہوگا, تو کم از کم ان دوستوں کے لیے تھوڑا سا وضاحت کر دیں جو ہمارے اس چینل پہ ابھی بھی نئے آئے ہوں کہ وہ کیا واقعہ ہوا تھا تھوڑا بہت, یا ان کا جو 28 مئی کا واقعہ ہے, جمعے کا دن تھا. ہم لوگ ربوہ میں جمعہ پڑھ کے اپنے گھر جب داخل ہوئے تو ٹی وی پر اچانک خبر آنی شروع ہو گئی کہ دارالذکر لاہور میں اور ماڈل ٹاؤن میں جماعت احمدیہ کی 2 مسجدوں پر اچانک دہشت گردوں نے حملہ کر دیا ہے. اس وقت جو بھی کیمرہ مین ہمیں دکھا رہے تھے وہ ہم لائیو پروگرام دیکھ رہے تھے. بڑا ہی دل دکھ رہا تھا, جو دھماکے ہو رہے تھے, جو فائرنگ ہو رہی تھی, اور ایک دہشت گرد جو اوپر مینارے پر چڑھ کر اوپر سے فائرنگ کر رہا تھا. بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے. پھر ان شہیدوں کے جسم جب ربوہ پہنچے تو ہم نے ان کے جنازے بھی پڑھے ہیں اور دفنائے بھی ہیں. وہ لمحات بہت ہی تکلیف دہ تھے, لیکن اس قوم نے ان شہیدوں کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. کوئی مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں بولا انہوں نے. اچھا, اس کے بعد یار ایک اور یہ افسوسناک خبر, اب یہ صورتحال ہے. ایک لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, دوسرا اسلام کا وہ جو ہمارے عقیدے کے حساب سے جمعے کا دن بہت مبارک دن ہوتا ہے, عبادت کا دن ہوتا ہے, سارا دن عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. عبادت کرنے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے نہاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ مسلمانوں کی عید ہی ہوتی ہے, وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ انہیں چھوٹی عید ہی کہلاتی ہے. اور اسی جمعے والے دن بدبختی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کروڑ جمع ہے, خدا تعالیٰ گھر میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ایک رتی بھر بھی مذمت نہیں ہوتی. یار اس چیز کا انتہائی افسوس ہے. ہمارے اس دن 85 شہید ہوئے تھے اور پتہ نہیں کتنے ہمارے زخمی ہوئے تھے, اور اس میں وہ قیمتی جانیں گئیں. چیف جسٹس گئے, وکیل گئے, ڈاکٹر گئے,
ان ظالموں کے پاس 2 لفظ نہیں تھے ان کے لیے مذمت کرنے کے لیے. تو ابھی بھی جو پچھلے دنوں میں جو پشاور میں جو واقعات ہوئے ہیں جن میں احمدی شہید ہوئے ہیں ان میں ایک پروفیسر تھے نعیم الدین صاحب، پروفیسر تھے نا یہ؟ بالکل پروفیسر تھے، اس کو میں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے. اچھا. یہ بہت ہی شریف باپ کا بیٹا تھا. اس کے ابا جان بہت ہی نیک انسان تھے، اور اس کا بہنوئی جو نوید صاحب ہیں اس کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، اور بہت ہی نیک خاندان سے نوید احمد کا تعلق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ شہید کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے نیک ہیں، کتنے نیکی کے رستے پر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اچھا، وہ نعیم الدین صاحب جو ہے نا وہ ہمارے بھی کہیں دور سے عزیز رکھتے ہیں. ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ ان کا میڈیکل سٹور وغیرہ تھا نا، تو جس دن وہ جو نعیم الدین خٹک صاحب شہید ہوئے یہ تو پروفیسر. اچھا، ہاں پروفیسر تھے، پروفیسر. ہاں صحیح بات ہے، پروفیسر تھے یہ. جو معراج صاحب تھے وہ میڈیکل سٹور کے تھے. اچھا. اور ان کے بھائی گلزار صاحب جو تھے ان کا کوئی دالگرہ میں دکان تھی، لیکن یہ میں جب پشاور میں رہتا تھا اس سے بات کی گئی دکان. اچھا، یہ سارے اگر وہ دیکھا جائے تو ناظرین یہ بہت مخلص ایک مذہبی تھے، یعنی وہ اسلام کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کے اوپر باقاعدگی سے عمل کرنے والے اور انسان ہمدرد لوگ تھے سارے، اور پڑھے لکھے تھے، معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے تھے. اور ان جو پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بدقسمتی سے ان کو چن چن کر شہید کیا جاتا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے رتی بھر بھی مذمت نہیں ہوتی. سننے والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریبی تعلق ہے کہ بے درود اس موسم پر تو دن میں 100 بار پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. یہ ہمارے دل کی آواز ہے، پتہ نہیں ان بدبختوں کو کب عقل آئے گی. صحیح. چلے شکریہ مبارک صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو ابھی ہم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ اتنا درد رکھتے ہیں اپنے شہید بھائیوں کے لیے، اپنے زخمی بھائیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ آواز پوری دنیا میں ان درد دل رکھنے والوں تک پہنچائے تاکہ وہ ان لوگوں کی کچھ مذمت کر سکے. صحیح بات ہے، جزاک اللہ. اور ان شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل دے، اور سارے شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے. اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ و عاجلہ سے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے پاس واپس لے کر. صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، اور جو ہی ہمیں اور مزید معلومات ملیں گی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اسی موضوع کے اوپر پروگرام کریں گے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر یہ واقعہ کیسے ہوا اور کتنے لوگ تھے فائرنگ کرنے والے، اور ساری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے. شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. نہیں جزاک اللہ.